जी वेलकम बैक टू सितारों की महफिल। नदीम शाहिद प्रोग्राम के साथ आज हमारे साथ लेजेंड आर्टिस्ट मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आबिदा बेग जी, इनको हम एक बार फिर FM न्यूज़ 4K न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं और बातों का सिलसिला जारी करते हैं दोबारा से। और जी आप सुहेल अहमद साहब की बात कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे ड्रामे को एकदम छोड़ा और इससे छोड़ने के बाद उन्होंने ड्रामे TV की तरफ चले गए। TV में जब गए तो जैसे उन्होंने स्टेज की दुनिया में बहुत से आर्टिस्टों को मुतारफ़ करवाया, इसी तरह उन्होंने रुख चेंज किया। चेंज करने के साथ साथ फिर उन्होंने आर्टिस्टों को उस तरफ भी लाने का रुझान शुरू किया। वही आर्टिस्ट स्टेज पर भी परफॉर्म कर रहे हैं और वही आर्टिस्ट TV पर भी परफॉर्म किया है। क्या इससे आर्टिस्टों में ये काम बांटा जा चुका है या पब्लिक इसी वजह से दूर हो रही है जो आजकल ज़वाल पजीर हो चुका है स्टेज ड्रामा? इस बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे आप? देखें जी, सुहेल अहमद साहब ने अगर अपनी लाइन चेंज की ना, उन्होंने मैंने कहा ना कि अगले दिन ही वो ड्रामे पे नहीं आए, छोड़ दिया था। उसके बाद वो दुनिया न्यूज़ चैनल, जो दुनिया न्यूज़ है, वो हस्बे हाल प्रोग्राम, वो तो दुनिया पहले भी उनका उधर पार्टनरशिप थी आमिर साहब से के साथ, तो आमिर महमूद जो थे तो उनके साथ उनकी पहले भी पार्टनरशिप थी। उसके बाद वो माशाल्लाह उसमें वो और मज़ीद इन हो गए, तो अल्लाह ने उसको इज़्ज़तें दी। वो स्टेज छोड़ के वो इस टाइम माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आपकी सोच हो सकती है जितना वो पैसा माशाल्लाह कमा रहा है। तो वो बात वो अन्ना वंडे शरीनियां पाँव पाँव अपने नूं, एक पंजाबी दी मिसाल सुनी साढ़े वड्डे सुनाते सन। उसने नो डाउट के मैं सुहेल अहमद साहब से बहुत प्यार करती हूँ, और जब सुहेल अहमद साहब आए थे ना तो इस तरह मैं बैठी थी, इस तरह मिर्ज़ा साहब बैठे थे। तो ये जब सुहेल अहमद साहब आए ना तो इन्होंने आके कहा कि पाजी उत्ते अल्लाह वे ते थल्ले तुसी हो। ये किसको कहा? मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब को। अब मैं छोटी सी उम्र थी उस वक्त, तो मैं भी ऐसे बैठी थी कि पाजी साढ़े भी कंड ते हथ रख दो, सुनिया तुसी जिहदी कंड ते हथ रख देंदे जे वो स्टार बन जाता है। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा यार एडा तो खूबसूरत है, उठ के उत्थे कुर्सी ते बैठ, अच्छा नहीं लगता। मैं कहना नहीं भाजी, जिन्ना चिकर तुसी हाँ नहीं करोगे मैं तुहाडे कदमां 'च बैठा हाँ। की क्या? मैं इत्थे ही बैठा। फिर उसने मुझे भी ऐसे ही कहा भाभी जी कहो मिर्ज़ा साहब ने ज़रा सिफारिश। मैं बिल्कुल जीप गई क्योंकि बच्ची थी, बिल्कुल छोटी उम्र थी। तो मैंने ऐसे मिर्ज़ा साहब की तरफ देखा, मिर्ज़ा साहब कहते अच्छा यार उठ के ते खैर मिर्ज़ा साहब ने उसको सपोर्ट किया, माशाल्लाह अच्छे करैक्टर भी करवाए। तो आगे उसका एक अपना जुनून था काम का, माशाल्लाह उसमें था फ़न, अल्लाह ने उसको अरूज दिया। तो बड़ी सरकार एक दफ़ा चले गए, एक कोई शूटिंग थी और वो शायद अदीब ने ना कोई फेक प्रोड्यूसर फंसाया हुआ था, एक प्रोड्यूसर उसका पैसा खाना चाह रहा था वो। तो उसने फेक एक शूटिंग रख दी फिल्म की। हम मरी चले गए, वहाँ मरी पिंडी होटल में ठहरे। तो वापसी पे जब ना, मैं शॉर्ट बता रही हूँ, वापसी पे जब आए ना तो मैं कहूँ कि मैंने बड़ी सरकार जाना, मैंने ऐसे नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो सुहेल अहमद ने कहा कि यार इतने बड़े वली का वो कह रही हैं तो हमारे लिए कोई नुकसान ना हो जाए, तो चले गए। वो मुझे कहता कि मैं लेके जाना था। उस वक्त मेरा को 3-4 मंथ का था सिलसिला प्रेग्नेंट का। मैं अल्लाह की रहमत थी मेरे पे, तो मुझे ले गए। सुहेल कहता मैं लेके जावांगा तानू। चले गए सुहेल अहमद। अब वो जो लोह दंदी है उसके अंदर एक गार है जिसमें सरकार का वहाँ हाजिरी देते हैं। मैं अंदर गई, मैं जाके इतनी खुश, तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो मैं बाहर आई, तो फिर उसके बाद सुहेल गया अंदर, वो भी हाजिरी दे के आया, बाहर आया। कहते भाभी जी तुसी की मंगया है? ऐसे कहूँ कि वो मेरी बड़ी इज्जत करता था। आज भी इसी तरह ही? हाँ जी। तो कहता है, मैं क्या मैं तू मैनू इत्थे लेके आया ना, मैं क्या मैं अंदर दुआ ये की थी कि अल्लाह तेनू सुपरस्टार बनावे। क्या बात। मैंने अपने लिए बेटा नहीं मांगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा अल्लाह तेनू सुपरस्टार बनाया, तू मैनू इन्हां दा दीदार कराता, मैं बड़ी खुश हाँ। फिर ये बार जब आया ना, मैंने कहा तू की मंगया? कहना मैं ये मंगया कि अल्लाह थानू पुत्र देवे। मैं कहा हुण देख, आपकी बात जो आपने मांगनी थी वो उन्होंने मांगी, जो उन्होंने मांगी थी वो आपने। मैं कहा अल्लाह तेनू सुपरस्टार बनावे क्योंकि तू मैनू इन्हां दा दीदार कराता है। कहते अच्छा चलो वेखने आ किदी पूरी हुंदी है। तो मेरी पूरी हुई। मुझे अल्लाह ने बेटी दी, उसको अल्लाह ने स्टार बनाया। आज बात अब इस टाइम समझ लें कि सुहेल अहमद जो है ना माशाल्लाह, कि वो इस टाइम वो बंदा है कि आंख का इशारा करे ना तो उसकी कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे ही है। तो अन्ना वंडे श्रीनियां पोंपों अपने गुजरा वाले से बुला के आर्टिस्टों को अपने प्रोग्राम में काम करवाता है। ऐसे ही। मेरा नहीं उसको पता कि ये बीबी कौन है, ये क्यों धक्के खा रही है, क्यों ये स्टेज कर रही है। मैं इसको अपने प्रोग्राम में बिठाऊं इज्जत से, अपने 4 पैसे कमाए, लेकिन मुझे नहीं कभी उसने पूछा।
آپ نے کبھی کہا بھی نہیں؟ میں نے کبھی کہا ویسے رسپیکٹ کرتا ہے لیکن کام کے حوالے سے کام کے حوالے سے کچھ نہیں. بہت افسوس کی بات ہے. ناظرین دیکھیے گا ابھی انہوں نے انکشاف کیا کہ سہیل احمد صاحب نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ کو مرزا رشید اختر جو ہمارے شوبز کی دنیا کے اسٹیج کی دنیا کے بگ ڈائریکٹرز میں جن کا شمار ہوتا تھا اور ان کے پاؤں میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے تھے کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں. آپ نے جس پہ ہاتھ رکھا اور جس مقام پہ پہنچانا چاہا پہنچا دیا. لیکن آج میں آپ کے در پہ آیا ہوں اور مجھے خدا کے لیے مجھے کچھ کام دیں اور وہ کام دیا اور آج ان کا سپر سٹارز میں شمار ہوتا ہے. میری ان تمام بڑے آرٹسٹوں سے ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ابھی عابدہ بھابھی جی کے دیکھیے ان کے آنسو کو ضرور دیکھیے گا اور ان کی کاوشوں کو بھی ضرور دیکھیے گا اور ان کے جذبات کو بھی ضرور دیکھیے گا. خدایا 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 سینئر آرٹسٹ کی رسپیکٹ کریں, عزت کریں, ان کا وقار جو ہے ان کو بلند رکھیں اور کم سے کم یہ ضرور کریں کہ ان کے ہسبینڈ جنہوں نے آپ لوگوں کو اتنا بڑا اسٹار بنایا, میں صرف سہیل احمد صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور بھی ہمارے جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کا نام لیا ہے, کچھ دنیا سے جا چکے ہیں, کچھ ابھی تک سپر سٹارز میں شمار ہوتا ہے جس میں ناصر چنوٹی ہے, طارق ٹیڈی ہے, سخاوت ناز ہے, سہیل احمد صاحب ہیں اور کیسر بیا ہیں, اکرم اداس ہیں. یہ وہ آرٹسٹ ہیں جن کا آج سپر سٹارز میں نام ہوتا ہے اور بہت پیسہ کما رہے ہیں. خدایا عابدہ بیگ جی کے لیے آپ ان کے لیے ضرور ان کی رہنمائی کریں. رہنمائی اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو وہ مقام ضرور دلائیں جس مقام پر آج آپ بیٹھ کے اپنا لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, کروڑوں روپیہ. بالکل جی. لیکن بہرحال اللہ ان کو بہت زیادہ دے, کوئی اللہ مجھے ان کا کسی کا بھی محتاج نہ کرے, میری تو دعا. آج ہمارے FM نیوز 4K نیوز میں یہ میسج ہم ضرور سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے اور آپ کا پیغام جی ان آرٹسٹوں تک ہم ضرور پہنچائیں گے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہم جو پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں, یہ کیوں دنیا بدل جاتی ہے, کیوں اپنے رنگ اپنا تیور بدلتی ہے. اور ان چیزوں کا ضرور غور کیجیے گا, یہ بہت غور طلب بات ہے. اور پلیز کائنڈلی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, پروڈیوسروں سے جو ڈائریکٹرز وغیرہ جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے آرٹسٹ کی آپ کو اس وقت بہت اشد ضرورت ہے. سینئر آرٹسٹ ہیں اور ان کی بدولت آج جتنے بھی پودے لگے ہیں اسٹیج کی دنیا میں وہ ان کے ہی گھر سے ہی لگے ہیں. تو جی عابدہ بیگ جی, بہت سیریس ٹاپک کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن میں اب نئی دنیا میں جو آج ہو رہا ہے اس بارے میں بھی کچھ سوالات کر لیتے ہیں. آج کل کا جو نیو ٹیلنٹ سے جو کام لیا جا رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی, کام ہے ہی نہیں, کون سا لیا جا رہا ہے. وہی بات آپ کی کہ جو اسکرپٹ لائن ختم ہو چکی ہے, ڈرامہ لائن ختم ہو چکی ہے, آج جن کے پاس وہ پیسہ آ گیا تو وہ بات پتہ ہے کیا ہے, عوام وہ چیز ہے کہ عوام کو ہم جو دکھائیں گے وہ دیکھیں گے. بے شک, سمجھ رہے. اگر ہم ننگا پن دکھائیں گے تو اس پہ بھی وہ خوش ہو جائیں گے, اگر ہم اپنے آپ کو کور کر کے کام کریں گے تب بھی وہ خوش ہوں گے. جو شوقین ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, انہوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. گانے بند ہوئے, 8-10 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سلمپ آیا, اس کے بعد خالی ڈرامہ چلنے لگ گیا. بڑا شکر ادا کیا ان لوگوں نے کہ یار چلو پھر ہم زندہ ہو گئے کہ گانے بند ہوئے. اس کے بعد پھر جو کروانے والے تھے, کھلوانے والے تھے, انہوں نے کھلوا لیا, پھر تباہی مچ گئی. صرف منیر راج صاحب جو اتنے بڑے ڈائریکٹر جن لوگوں نے مل کے تھیٹروں کو آباد کیا, ٹھیک ہے, منیر راج صاحب کے ہوتے ہوئے جو آپ کا ایک مطلب بچہ آج کل کے دور کا چھوٹا سا جو اس کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ ڈائریکشن کر رہا ہو, تو منیر راج صاحب بیچارے بیٹھے ہوں تو کوئی چائے کا کپ پلا دے تو کوئی سگریٹ کی ڈبی لا دے, ان کو دیکھ کے کلیجہ پھٹتا ہے کیونکہ ہم نے ان کے عروج دیکھے, فن کو ختم کیا ہے, ہم نے ان کے عروج دیکھے ہیں. کیا ان کو کام بھول گئے؟ آتا ہے کام لیکن کرواتے نہیں ہیں, لیا نہیں جا رہا کام. انڈیا میں دیکھیں اپنے لیجنڈ فنکاروں کو, پرانے جو سینئر فنکار ہیں ان کو وہ کوئی نہ کوئی پروگرام ایسا شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ بزی رہیں. یہ خود مارتے ہیں. الفلا تھیٹر میں امان اللہ کو کاسٹ کیا گیا, میں ڈرامے میں تھی, تو اب وہ بار بار پوچھ رہا ہے اجاز میری کتھے انٹری, اجاز بہادر میری کتھے وے انٹری. تو بیٹھ جاؤ اجے بہ جاؤ امان صاحب دسنا وا, اجے بہ جاؤ تسی امان صاحب دسنا. ہاف ٹائم ہو گیا اور وہ ریڈی ہو کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
یہ فوت ہونے سے کوئی 6 مہینے پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں. اچھا تو اتنا بگ آرٹسٹ ہو اس کو اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. ہاف ٹائم ہو گیا. جی ناظرین ہاف ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے. اب ہاف ٹائم کے بعد نا اکثر تھیٹر میں ہوتا ہے کہ ایک دو لڑکوں کو نئے کو اندر بھیجتے ہیں کہ یار پبلک بیٹھ جائے. وہ جنوں پنجابی چ اسی کہنے ہیں پبلک بٹھان والی انٹری. تو جب ہاف ٹائم اوپن ہوا نا تو اجاز ادھر آیا, اٹھو مان صاحب تہاڈی انٹری آ گئی. تو وہ بڑا خوش ہوا, گیا اندر تو پبلک بیٹھ رہی ہے. خیر پبلک نے کلیپ کی تو 2 باتیں نہیں ابھی اس نے کی تھی, اجازت نے باہر آ جاؤ بس امان صاحب باہر آ جاؤ. وہ امان اللہ جس نے ہزاروں پروڈیوسر بنا دیے, جس نے 50 تھیٹر بنوا دیے, امان اللہ جس نے ساتھ کھڑے کلچرز کو یس جس نے بازو پکڑ کے نئے لڑکوں کو ایسے کھڑا کر کے کہا کہ بھائی تو جیت گیا, اتنی اس نے کیا سپورٹ کیا. وہ امان اللہ جس کی وجہ سے اتنے پروڈیوسر بن گئے, اتنے تھیٹر بن گئے. تو اس امان اللہ کو پبلک بٹھانے والی انٹری میں بیچ کے تو 2 لفظ اس نے بولے ہیں, باہر آ جاؤ بس. یہ لاسٹ ٹائم یہ بھی سننے میں آیا جب امان اللہ صاحب کا انتقال ہوا, ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, تو لاسٹ ٹائم جب ان کو قبرستان میں یس وہ ادھر کا جو تھا ان کی جو سکیم تھی جن کی, انہوں نے کہا جی اتنے اسی نہیں انہوں نے دفنان دینا. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ مراسیوں کو نہیں دفنانے دینا. یس جی کنجرا مراسیاں نہیں میں اپنے اتنے کلونی چ اور تہاڈا بیڑا غرق ہوے کتے نال لے کے جانی کلونی. جن نے بھی یہ کیا ہے مینوں نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن گل ہے کہ اللہ دی زمین ہے جن نے پوری دنیا تے ہاسے ونڈے, مطلب ہسایا لوکاں دے غم دور کیتے, جن نے اننے تھیٹر بنوا دیتے تے اننے سٹار بنا دیتے, تے اونوں کہا جا رہا ہے کہ جی میں ایتھے دفنان نہیں دینا. وہ کون ہے بندہ؟ اونوں مرنا بھولیا ہے, اونوں نہیں پتا کہ میں بھی مرنا ہے. انسانیت ہے ہمارے پاس. تو دیکھیے ہم کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ سب کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک کیا جاتا ہے, لیکن یہ ہمارے اپنے مسلمان ہونے کے اور ایک میراثی لفظ کہاں سے نکلا؟ میراث. اور میراثی کا لفظ کا ان کو ڈیفینیشن پتہ لگ جائے, خدا کی قسم میں حلفن کہتی ہوں ان کو میراثی کا لوگوں کو جو لوگ یہ جانتے نہیں ہیں پٹ کے کہہ دیتے ہیں مراثی, ان کو میراثی کا مطلب پتہ لگ جائے تو خدا کی قسم ان کے کلیجے منہ میں آ جائے. آپ پلیز عابدہ بیگ جی ان کو آج ڈیفینیشن ضرور بتائیے کہ میں ڈیفینیشن بتانے لگا. میراث کا لفظ سے میراثی بنا ہے اور میراث کیا ہوتی ہے اور میراثی کیا ہوتی ہے, یہی بتانے لگی. یہ آج ناظرین آپ شاید پتہ نہیں مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا, لیکن میں بتاتی ہوں جی کہ آپ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹھے ہوئے تھے اپنے ممبر پہ, تو کسی نے کہا کہ مطلب لاسٹ ٹائم تھا آپ سرکار کا, تو کہا کہ بھی اگر مجھ سے کسی نے قرضہ لینا ہے, کسی کے ساتھ میں نے کچھ زیادتی کی ہو, میں نے قرضہ لینا ہو کسی نے, تو وہ مجھے بتا سکتا ہے, وہ لے لے. تو ایک بندہ اٹھا, عزیز اس کا نام تھا, ہاشمی قبیلے کا تھا, ٹھیک ہے. یہ ناظرین ڈیفینیشن سنیے گا ذرا تفصیل سے, آپ لوگوں کو جن کو علم نہیں ہے. عبد المطلب سرکار کے قبیلے کا تھا. عبد المطلب کون تھے؟ آپ کے دادا, ٹھیک ہے. جب وہاں سے وہ اٹھا, انہوں نے کہا سرکار آپ نے ایک دفعہ مجھے چھڑی ماری تھی, مجھے, میں وہ بدلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں. اس بندے نے یہ کہا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے گھر سے چھڑی پکڑ کے لاؤ. اب وہ گئے, جناب فاطمہ زہرا کو کہا کہ جی وہ چھڑی دے دے. ایک بندہ اٹھایا, وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میں نے آپ کو وہ چھڑی مارنی. تو جناب فاطمہ زہرا کہنے لگی کہ کون ہے جس کی اتنی جرت. خیر آپ نے چھڑی دے دی, واپس آئے, وہ بند لے کے چھڑی پکڑا دی اس بندے کو. اس نے کہا لو, سرکار نے کہا لو بھی آ جا, تو اپنا بدلہ لے لے. اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں جی اب اس وقت میرا جسم ننگا تھا, میری کمر ننگی تھی, آپ نے میری ننگی کمر پہ مارا تھا. کہا اچھا, آپ نے جبہ اپنا اوپر کر دیا. اب پیچھے کیا تھا؟ مہر نبوت, وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے جب جبہ اوپر کیا تو اس نے آگے بڑھ کے بوسا لیا. سبحان اللہ. اس نے کہا سرکار میں میری جان مال میرے ماں باپ قربان, میں آپ کو ایسے کر سکتا ہوں؟ میں نے صرف آپ کی مہر نبوت چومنی ہے.
سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا, صحابہ کرام نے بھی فرسٹ ٹائم مورے نبوت دیکھی وہاں جو موجود تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ سب نے کہا کہ یہ کیا سرکار, کہا کہ وہ میرا سی, اس نے میری نبوت چوم دی. میرا سی میراث کے مالک ہے, وراثت کے چوتھے پائے کے مالک ہے. میرا سی, میرا سی, یہ لفظ ادھر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے میرا سی کہنا ہے, میرا سی. آپ سرکار نے یہ الفاظ بولے کہ وہ میرا سی, انہوں نے چم لی. تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھی کہا کہ اب آپ بھی آ جاؤ, اس کے صدقے میں تم بھی چوم لو. میرا سی کا یہ ڈیفینیشن ہے. یہ کیسے کتوں کی طرح بکواس کر دیتے ہیں کہ میرا سی جو ہے, اوے لعنت, اور لعنت ہے تم پر خدا کی. اس کی ڈیفینیشن تو پڑھ کے دیکھیں. امان اللہ صاحب نے ایک کہ دفعہ میرا سی کا کیا مطلب ہے, وراثت کے مالک بنایا ہے میرے سرکار نے ان کو. یہ میرے سرکار نے ان کو وراثت کا مالک بنایا ہے. میرا سی یہ انہوں نے اپنا کہا ہے کہ میرا سی وہ ہے کہ جو ان کے ہے. ان کو اس کو پھر منع کیا گیا سرکار کی طرف سے, کہا کہ تو میرا ہے. تو جھوٹ اور جھوٹ تم نے زندگی میں نہیں بولنا. یہ تو ان کا سب سے پہلا میر عالم کہا گیا. پھر میر عالم کہ امیر عالم, کہ یہ دنیا کا امیر عالم ہے یہ شخص جس نے مور نبوت فرسٹ ٹائم چومی ہے. اور انہوں نے کیا انداز اپنایا, کیا انداز, کیوں پتا تھا کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا, ایسے ہو نہیں سکتا. یہ ہے ڈیفینیشن میرا سی کی. جن لوگوں نے رنگ کو چینج کر دیا, یس, اس کو انہوں نے یہ بنا دیا. اور سر لے, آپ نے کہا کہ تمہاری ہر بات میں سر ہوگا. یہ سر لے بھی ادھر سے ہی چلی ہے. ٹھیک ہے, یہ باریک لوگ کہا گیا. پہلے دور کے نواب بادشاہ جو تھے, ان کے مشورے سے بیٹیوں کے بچوں کے رشتے کرتے تھے. یہ لوگ منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں امراسی جو ہے, اوئے ہوئے ہوئے تانوں کی پتا ہوئے انہوں کی اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیتا ہے, سرکار نے کی رتبہ دیتا ہے. پڑھ کے دیکھ لیں ہسٹری نکال کے. ایسے ہی. اسی طرح ایک دفعہ ذکر کا بہت پرانی بات ہے, پاکستانی سنی دیو ہیں, اور امان اللہ صاحب نے بھی ایک دفعہ سننے میں آیا تھا, مطلب کہ سنی دیو جو ہے وہ پاکستانی, اس کا تو میں نے اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا سامنے ان کے, تو میں بیٹھا کہتا ہے میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مراسی ہوں. شکر الحمدللہ. اس نے کہا میں شکر الحمدللہ میں مراسی ہوں. اور میں مراسی یہ بہت کم لوگوں کو, اتنے کروڑوں کی تعداد میں دنیا ہے, اور کروڑوں کی تعداد میں چند لوگ ہیں جو مراسی ہیں. اور یہ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں. شکر اس قبیلے سے تعلق ہے, عبد المطلب ہاشم کے قبیلے سے تعلق ہے ان کا. اور سرکار کون تھے؟ ہاشمی تھے. اور جن کا ہاشمی قبیلے سے تعلق ہو, ان کو ان کی آپ تذلیل کریں, ان کے بارے میں کوئی غلط ورڈ بولیں, تو آپ کو کیا معافی ہے؟ نہیں معافی ہو سکتی. لیکن میں اس بات سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں. آج کل کے دور میں اور پہلے دور جو ابھی اپنے ڈیزینیشن دی ہے, اور آج کے دور میں مراسی لفظ کو کتنا چینج کر دیا گیا, اور ہمارے آرٹسٹوں نے بھی اس چیز کو بہت چینج کر دیا. وہ اس مراز کو لے کے نہیں چاہ رہے, اس کے بالکل نیگیٹو چلنا شروع کیا. جیسے کہ آج کل میں بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیج پہ فحاشی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. میری بات سنیں, جو کام کر رہے ہیں نا آج, تو بٹ بھی جھکتے کر رہے ہیں. یہ سارا چیز راجپوت یہ ہے, فلاں جی اسی راجپوت, اسی باٹا, اسی یہ ہے, اسی وہ ہے, اسی وہ, ایسے ہی یہ سب دنیا کی ذاتیں ہیں. دنیا کی ذاتیں ہیں. پہلے وقت میں یہ چیزیں تو نہیں تھی. تو اس دور میں عبد المطلب ہاشمی تھے, ہاشمی قبیلے تھے, مکے کے تھے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہوئی ہیں. تو یہ تو ذاتیں دنیا میں بنی ہیں. فطرتی طور پہ بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے ہندو کے گھر ہوتا ہے چاہے کسی کے گھر بھی ہوتا ہے, وہ جس گھر میں ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا جو علم ہے نا اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ فطرتی طور پہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ فطرتی طور پہ بندہ انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ میراثی جو ہے نا, اصل ہاشمی قریشی جو ہے وہ بے غیرت نہیں ہوگا. وہ بھوکے مر جائیں گے, چٹنی کھا کے روٹی کھائیں گے, اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں نکالیں گے. مثال سامنے آ گئی کہ سہیل احمد صاحب کی مثال, آپ کو ابھی جو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ سہیل احمد صاحب کو ایک بندے نے کہا بھائی چار وہ گانے سناؤ جی, گانا سناؤ, اس نے ایسے تو پھر اپنا ایسے رخ بدلا اور ایسے باہر نکلا, اس نے یہ لاج رکھی ہے. اگر یہ لوگ آج اس کو اس چیز کا علم ہو, حالانکہ وہ تو نہیں ہے میراثی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہو سکتا ہے اس چیز کا علم ہو, کیونکہ وہ نالج بہت رکھتا ہے, ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں, پڑھا لکھا تھا.
اور ہمارے گجران والا سے ان کا تعلق تھا. اللہ اس کو زندگی دے. اور یہ چیز ان کو سمجھ آئی. تو دیکھو اس نے اپنے اس فن کو اسی رنگ میں لیا اور وہ ابھی تک کسی کو ظاہر بھی نہیں کیا جو آپ نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا. اور آج وہ پٹھان اور یہ قریشی ہاشمی یہ دو ہی ذاتیں اس وقت, باقی ذاتیں بعد میں بنی. یہ سب ذاتیں بعد میں بنی, آگے 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 چلتی رہی. تو جی ناظرین, آج آپ نے یہ ایک بہت اہم سوال جو بہت کم لوگوں کے علم ہے پوری دنیا میں, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میراثی لفظ اور میراث لفظ کی ڈیفینیشنز کا آج بہت ڈیٹیل سے عابدہ بیگ جی نے بتایا. جی عابدہ بیگ جی, ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے, آپ نے پلے کرنے بھی جانا ہے اسٹیج پہ, اور میں کچھ بس چند سوالات ہیں اس میں کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, پھر کرتے ہیں. شوبز میں عزت اور وقار کے ساتھ آج کل نام پیدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ کیوں کا لفظ آپ خود ہی جانتے ہیں, کیونکہ میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, کیونکہ میں باڈی بے باک سی ہوں, سچی کھری ہوں, لفظ غلط, اس لیے آپ سے میں نے یہ سوال کیا. پھر یہ سارے دشمن بن جاتے ہیں, سیدھی جو بات ہے. آپ اسٹریٹ فارورڈ لڑکیوں کے بارے میں کہوں گی تو وہ دشمن بن جائیں گی, اگر پروڈیوسر کے بارے میں کہوں گی تو وہ دشمن بن جائیں گے, اور عوام کے بارے میں کہوں گی تو وہ دشمن بن جائیں گے. اگر غلط ہوتا ہے, اندر غلط ہوتا ہے, لڑکی بے حیائی سے ڈانس کر رہی ہے, ہماری عوام کو غیرت کیوں نہیں آتی کہ وہ کیوں نہیں ان کو منع کرتے؟ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی کہ ان کو کیوں نہیں آتا. غریب آدمی کو دینے کے لیے ان کے پاس 500 روپیہ نہیں ہوتا, اور لاکھوں روپیہ تھیٹر میں اسٹیج پہ ڈانسر لڑکی کے اوپر لوٹا دیتے ہیں. کیوں؟ ماں پا میں گھر دوائی تو بیٹھی ہوئے, ماں نو نہیں دینا تے لوٹا دینا. صحیح بات. لڑکے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جو نہیں ڈانس کرتے وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کیوں نہیں دیتے کہ یار ان کے پاس تو بہت کچھ ہے, تو ان کا حق بنتا ہے, ہم اگر دینا ہے تو ان کی ہیلپ کر دیں. جیسا کہ ابھی آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے میں نے جب سہیل احمد صاحب کا نام لیا تھا کہ بھی ایسے آپ کے ساتھ وہ کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ نے کہا جی کرتے ہیں, لیکن باتوں باتوں میں آپ نے پھر ڈیٹیلز میں گئے ہیں تو جو سچ بتایا, لیکن یہ چیز باقی حقیقت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ نام بنانا مشکل ہے اور کام لیا نہیں جا رہا. نہ کام لیں گے تو پہلے. شاہد صاحب میں ایک بات کہوں, مجھے میرے پتہ کیا, میرے بیٹے کی جاب نہیں جی, اس کے 4 بچے ہیں, میں صرف ان کے لیے اب پھر دوبارہ, مجھے لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں میری رب نے ڈیوٹی لگائی, میں دوبارہ سے پھر بچے پال رہی ہوں, شروع سے پال رہی ہوں, آج سے دوبارہ سے پھر بچے پال رہی ہوں. میں صرف ان کے لیے میں دھکے کھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے میرا دل نہیں مانتا کام کرنے. ایسے ہی بالکل. کتنے میرے بچے ہیں, مرزا رشید اختر کے کتنے بچے ہیں جن کو انہوں نے زمین سے آسمان پہ پہنچایا. ایسے کوئی پوچھنے والا, اگر سب مل کے, کیا ڈیمانڈ, صرف 1 لاکھ روپیہ مجھے مہینہ دیتے جائے سب مل کے کہ بی بی تو کار بہ, تو نہیں کام کرنا. جو میرا رب نے قرآن کا علم اور جو میرا رب نے صراط مستقیم کا راستہ مجھے بتایا ہوا ہے, میرے دل میں اتارا ہوا, میرا دل نہیں کرتا کام کرنے کو. آفتاب اقبال کو میں نے کہا, آئے وہاں محفل تھیٹر, تو مجھے سلام کیا, کیونکہ مرزا صاحب کے بہت بیسٹ فرینڈ ہیں, تو میں نے کہا, مجھے سلام کیا تو میں نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے, تو میرا بازو پکڑ لیا, بھابھی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں کہا نہیں. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی. کہتے بتائیں تو صحیح. کہتے میں کہا وہ لوگ جو میرے گھر سے بن کے نکلے ہیں, آج میں نے کہا وہ تیرے پروگرام میں بیٹھے ہیں, تو مجھے کیوں نہیں بلاتا؟ میں فنکار نہیں ہوں, مجھے کام نہیں آتا. اس نے کیا جواب دیا, اس نے کہا جو آپ کے گھر سے بن کے نکلے ہیں نا, میں نے 20 دفعہ آپ کا نام لکھ کے دیا ہے, انہوں نے کٹوایا. اس نے ادھر صورت پڑی ہوئی تھی, اس نے اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا, اس کا کہتا مجھے اس کی قسم ہے, میں نے 20 دفعہ آپ کا نام لکھ کے دیا ہے, آپ کے گھر سے جو بنے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے آپ کا نام کٹوایا کہ جی نہیں اس کو نہ بلاؤ. استغفر اللہ. جی ناظرین, یہ دیکھیں دکھ بڑے لمحات, اور یہی بات ہوتی ہے کہ آتی ہے کہ دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بات آ جاتی ہے کہ انسان ظاہری کچھ ہے باطنی کچھ ہے, اور پردہ کے پیچھے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اسٹیج کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے, اور ان کی پرسنل لائف کیسی ہوتی ہے, اور جو پبلک لائف کیسی ہوتی ہے. آج بہت بڑے انکشافات کیے ہیں عابدہ بیگ جی نے, اور آج ان کی آنکھوں کے آنسو جو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا. اور یہ ایک سوال ہوتا تھا, مستانہ صاحب ایک ڈرامے میں انہوں نے کردار کیا تھا, اس میں ایک کیوں لفظ ہوتا تھا, آخر کیوں ایسا ہوتا ہے, آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے.
آخر اس کو کیوں اس کا حل نہیں نکالا جا سکتا؟ تو ناظرین میں یہ میسیج جو میں پورے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے FM 4K نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج میں بہت وائرل کروں گا، اور ان کا یہ اسپیشلی یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے یہ میں اسپیشلی پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے میں ان لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گا. خدا را آپ اتنے بڑے آرٹسٹ کا یار اپنے لیجنڈ فنکاروں کو سپورٹ کرو. اللہ نے تمہیں اس قابل کیا، جب تم کچھ نہیں تھے تب وہ تمہیں سپورٹ کرتے تھے. اب تم، اللہ نے تم پر رحمتیں کی، اب تم ان لوگوں کی سپورٹ کرو جنہوں نے آپ کو سپورٹ کی ہے، اس قابل کیا ہے. اس میں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت لوگ ہیں. منیر راز صاحب کو دیکھ کر جتنا میرا کلیجہ پھٹتا ہے یہ میرا رب جانتا ہے یا میں جانتی ہوں. شاہ صاحب مجھ سے تو پوچھیں گے تو میرے پاس تو ایسے ہی کڑوی باتیں ہیں اور سچی اور کھری باتیں ہیں، کیونکہ بناوٹ مجھے آتی نہیں. جی عابدہ بیگ جی، یہ دکھ بڑی باتیں سن کر یقین کریں ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک لیجنڈ آرٹسٹ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. جی عابدہ بیگ جی، میں آپ لاسٹ ٹائم پہ آنا چاہ رہا ہوں اور وقت کافی ہو چکا ہے پروگرام کا. باتیں اتنی تلخ ہیں اور اتنی حقیقت پسندی ہیں. ہم پروگرام 4 سے 5 پروگرام بھی کر لیتے وہ کم ہے، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں مختصر سوال کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. آپ نے اتنا 35 سال کا عرصہ کام کیا اسٹیج کی دنیا میں، آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف ملا، کوئی ایسا وظیفہ ملا، کوئی ایسا ایوارڈ ملا، کوئی اس بات کے مستحق ہیں آپ؟ اور اس کا بڑے آرٹسٹ ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ عابدہ بیگ جی کے لیے لائف چیف ایوارڈ ہونا چاہیے. کیا آپ گورنمنٹ سے مطمئن ہیں کہ آپ کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک؟ میری بات سنیں جی، جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے نا کرونا میں، اس وقت بہت سے آرٹسٹ پریشان ہوئے. سنیں تو کیا ہوا ہے کہ واحد فنکار ہیں جو آرٹسٹ ہیں، جو خوددار ہیں، صرف وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. باقی ہر شعبے کو ریلیف ملا ہے، صرف آرٹسٹوں کو نہیں ملا. آرٹسٹوں نے وہاں دھرنے بھی دیے، اسمبلی ہال کے سامنے روٹیاں گلے میں ڈال کے پکار بھی کی، لیکن اتنی گرمی میں بہت سے لوگ کسی نے نہیں سنا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کہتے ہیں ویسے کتنا فنڈ آتا ہے، کروڑوں روپیہ فنڈ آتا ہے آرٹسٹوں کے لیے. مجھ سے کوئی 10 دفعہ انہوں نے مجھ سے وہ فارم فل کروائے، کروا کے میری فوٹو کاپیاں کہ آپ کا یہ مہینہ جو ہے نا آپ کا ادھر لگا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہی فارم جو ہوتے ہیں اس کو اپنے آپ میں کنورٹ کرتے ہیں، پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے جیبوں میں. 60 کروڑ روپیہ آتا ہے جو کونسل میں فنکاروں کا. یس، تو اس میں سے زیادہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ یہ 5-5 ہزار کر کے کوئی 10-20 آرٹسٹوں کو بانٹ دیتے ہیں. یہ سننے میں آیا تھا کہ آرٹس کونسل جو ہے نا وہ جو 50 پلس ہو جاتے ہیں آرٹسٹ یا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر، 5-5 ہزار ان کو 5,000 روپیہ منتھلی. 5,000 سے کیا 5,000 کیا بنتا ہے؟ تو باقی کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ الحمرا کی ڈیٹیں آرٹسٹ کو نہیں ملنی، باہر کے لوگ، باہر کے پروڈیوسر لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو لیجنڈ فنکار ہیں ان کو سال میں 2-3 ڈیٹیں دیں، فری میں دیں، کہ تاکہ وہ اپنا کوئی بچوں کا، اپنے گھر کا کوئی سلسلہ بنا لیں. آتا ہے کوئی ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پہ کبھی کوئی کچھ نہیں، کبھی کچھ نہیں ملا. رمضان ریلیف بھی نہیں ہوتا، رمضان میں الگ تھیٹر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف ایک دفعہ مجھے وہ نذیر ہے کونسل کا آفیسر ہے، وہ کہیں بن رہی تھی لسٹ تو اس نے میرا نام لکھوایا، تو مجھے اس نے کال کی، میں نے کہا بھابھی جی میں نے آپ کا نام، کسی کو ہی نہیں تھا پتا کسی کو، میں نے آپ کا نام لکھوایا تو آپ نا ذرا چکر لگائیں. میں گئی تو 15,000 مجھے نا احسان کر کے دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک 15,000 روپیہ میرے لیے حلال ہے. اس کے بعد کبھی کچھ نہیں. یہ کورونا سے لے کے اب تک کا باقی اپنی مدد آپ کے تحت انسان کسی کو کوئی علم نہیں ہے آپ بھوکے مر رہے ہیں جی رہے ہیں. تو بات پھر کیا آ گئی کہ میرا رب بہت بڑا ہے. عز من تشاء ہوا تو ذل من تشاء. ان دنوں میں کسی نے مجھے بیگو پہ بٹھایا تو میرا لاک ڈاؤن ایسے نکلا کہ وہاں لوگوں نے اتنی مجھے عزت دی، اتنا پیار دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ لاک ڈاؤن ہے. میں نے اپنی ساری فیملی کو صرف بیگو کی سیلری پہ پالا ہے، اور جنہوں نے اس میں بھی میری ہیلپ کی ان کے لیے دعائیں دیتی ہوں میں.
بہت تلخ بڑی یادیں ہیں جی عابدہ بیگ جی کی, اور ٹائم شارٹ ہے, انہوں نے آج پلے کرنے کے لیے بھی جانا ہے. اور لاسٹ میں آپ سے یہ پیغام پوچھنا چاہتا ہوں, فنکاروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ کچھ نہیں, فنکار بہت بڑے نے بھائی ساڈے تو, ان کے لیے باتوں سے تو ان کے لیے کوئی پیغام نہیں. گورنمنٹ کے لیے پیغام ہے کہ خدا دا واسطہ جے معاف کر دیو سانو, بس سانو معافی دے دیو. اسی ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇं ਜਾਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਆਰਟਿਸਟ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ. ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ. ਯੈਸ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਯਾਰ, 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਏ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਜੈਸੇ ਕੈਸਰ ਹੈਗਾ, ਕੈਸਰ ਸਰਾਉਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਮਾਸੀਲ ਦੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਚ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਵਾਏ ਜਾਣ. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ साहब तो अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, और हमारे मुख्तलिफ ग्रुपों, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी है, वो तो काफी बातों को उजागर करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है. लेकिन कल्ला बंदा कुछ नहीं होता, वो सिंसियर है, वो सिंसियर है, लेकिन अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, ये सबको मिलके करना चाहिए. मुझे इतना यकीन है कि सोहेल अहमद इस चीज के लिए खड़ा हो जाए ना, तो खुदा की कसम ऐसे चुटकियों में ये सारा नो डाउट ऐसे नो डाउट इस टाइम समझ लो कि सोहेल अहमद आपका वजीर आजम भी है और वजीर आला भी है. सोहेल अहमद ऐसे है, जितना उनका मुकाम, अल्लाह ने जो उसको मुकाम दिया, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है. ऐसे उनके कलम चलने हैं तो कलम चलने तो काम हो जाता है. ये मिसाल तो ठाकर है, अपनी जात के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, बाहर के मुल्कों में जा रहे हो, आ रहे हो, अपने प्रोग्राम कर रहे हो, तो ये अपने आर्टिस्टों के लिए कुछ क्यों नहीं करते? सबको मैं छोड़ दो, मैं कहती हूँ इन लोगों को तो मैंने अपने घर से बना के निकाला है, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते कि यार ये हमारी उस्तादनी भी है, हमारी माँ भी है. फिर ऐसी औरत है कि जिसने सारी जिंदगी नीट एंड क्लीन इस फील्ड में जिंदगी गुजारी, हम इसके लिए कुछ सोचे, लेकिन कोई नहीं. सारी दुनिया को हंसाया ऐनक वाले जिनके आर्टिस्टों ने, रोल के मर गए, किसी ने पूछा नहीं. सारी दुनिया के बच्चों को हंसाया. मुन्ना लाहौरी ने अपने किरदार के लिए अपने 32 के 32 दांत जो वो तड़वा दिए इस किरदार के लिए, तो किसी ने पूछा नहीं. मरते वक्त किसी ने पूछा? किसी ने? जावेद कोटू साहब नुसरत आरा साहब की जिंदगी गुजार रहे हैं. जावेद कोटू साहब किसी कभी बिल का मामला है, कभी उनकी बीमारी का मामला है. गफूर कोटू साहब वो थे कि जिनको ऐसी दुनिया थी कि उसको, उनकी जब शादी करने के लिए गए तो उसको ऊपर उठा के लेके गए थे. दुनिया इतनी हो गई थी, छते से गुजर के गए थे, फिर गए थे. इतना रश. वही गफूर कोटू है जिस पे तो करोड़ों रुपया कमाया तुम लोगों ने. आज को बेचारा बैठा हुआ मुफलिसी की जिंदगी गुजारा, रो रहा है, क्या रह के देखो कैसे. खुदा ताला कहाँ जवाब देंगे? खुदा ताला की जात, जितनी आमदन है, जितना पैसा है, जितना मर्जी अरबों की जायदादें बना ले, विद हमारे आर्टिस्ट या विद बिजनेसमैन, विद हमारी गवर्नमेंट जो इस टाइम मुसल्लत है हमारे पे, जितना मर्जी खरबों रुपया इकट्ठा कर लो, जाते वक्त पता नहीं कफन भी नसीब में है या नहीं. 2 गज की जमीन भी मिलनी है, पता नहीं जमीन भी मिलनी है कि नहीं मिलनी. जब बंदा पैदा होता है, दुनिया में आता है ना, उस वक्त तो यकीन है ना कि उसको कपड़े पहनाए जाने हैं. जाने के बाद, जाने के वक्त ये भी नहीं पता कि कफन नसीब होना कि नहीं होना. तो किस बात की अकड़ है? मैं लास्ट में यही मैं आपके इतना ना अकड़, इसके लिए मैं शेर कहूंगी कि इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रह, इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रह, हद से ना गुजर दायरा जात में रह, एक कतरा नापाक नस्ब है तेरा, यही औकात है तेरी औकात में रह. जी आबदा बेग जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम लिया और बहुत सी तल्ख बातें जो आज उजागर की, कुछ अपने फनी ज़िंदगी के बारे में और कुछ अपने हालात ज़िंदगी के बारे में, और ये मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी का एक यादगार प्रोग्राम होगा. अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे. और मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंसान दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाना है. जितना भी ये सब कुछ समेटता है इंसान, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है. लेकिन खुदारा हमारे इस्लाम ने हमें ये मैसेज दिया है कि एक यही है इबादत, यही है दीनो ईमान, यही है इबादत, यही है दीनो ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान.
ضرور کوشش کیجیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ہمسائیں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ، اپنے جتنے بھی غریب طبقہ لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، جو مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اس طرح مشکل حالات میں وقت گزارے ہیں، آج کل جتنی مہنگائی ہے اس مہنگائی سے کتنے مشکل سے گزارا کریں. خدا را جو آس پاس کے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ ان سب کا ضرور اپنے رزق حلال کی کمائی سے ان کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں اور ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو جی ناظرین، پروگرام کا سلسلہ اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور میں مزید تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. آفتہ بیگ جی، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ ہمارے پاس ہمارے FM 4K نیوز پلیٹ فارم پہ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. میں آپ کا دل و جان سے بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے لیے قیمتی ٹائم نکالا. تو جی ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے آرٹسٹ کے ساتھ، نئے جستجو، نئی لمحے کے ساتھ، نئی خواہشات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.